वेलकम टू द हिस्टोरिकल थियोलॉजी। मेरा नाम स्लोमित हारून है और हिस्टोरिकल थियोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है अंजील अरबा की तहरीर। यूनानी ज़ुबान में अंजील को इवेंजलियन कहा जाता है, जिसका मतलब है खुशखबरी, और अरबी ज़ुबान में इसको बिशारत कहते हैं। मरकज़ पहला बाब और उसकी पहली आयत के मुताबिक यसु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, यानी कि जब हम किसी को भी यसु मसीह के बारे में कुछ भी बताते हैं तो ये एक खुशखबरी उस इंसान के लिए है। अब जो मटीरियल या जो बात हम उसको बता रहे होते हैं वो इवेंजलिज्म कहलाती है, और जो शख्स ये खुशखबरी दूसरे को बता रहा है वो इवेंजलिस्ट कहलाता है। 4 अनाजील 4 लोगों ने लिखी, 4 अलग अलग तरीक़ेकार से लिखी, जिनमें से 3 लोगों ने यसु मसीह को इस ज़मीन के ऊपर उनकी खिदमत के दौरान जब वो इस दुनिया में मौजूद थे उन्होंने देखा, सिवाय लूका के। यसु मसीह की पैदाइश से 200 साल पहले एक तर्जमा हुआ जो कि पुराने अहदनामे का था। यसु मसीह की पैदाइश से पहले ही यहूदी एक तरतीब दिया हुआ नुस्खा पढ़ रहे थे। उसके बाद मिस्र के शहर सिकंदरिया में यसु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले एक तर्जमा हुआ, और उस तर्जमे का उर्दू में नाम है हफ्तादी तर्जमा। उसको स्टेप्टोजेंट तर्जमा भी कहते हैं, LXX उसको तर्जमा भी कहा जाता है। इस तर्जमे में पुराने अहदनामे की सारी किताबों का इब्रानी ज़ुबान में से यूनानी ज़ुबान में तर्जमा किया गया, क्योंकि यूनानी ज़ुबान उस वक्त की इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, राइजुल वक्त ज़ुबान थी, क्योंकि उससे पहले कि यसु मसीह की पैदाइश हो उसके तकरीबन 300 साल पहले उस एरिया के अंदर यूनान की हुकूमत थी, यानी कि सिकंदर आज़म की हुकूमत थी। इसीलिए उस जगह पे जो उनकी जो नेशनल लैंग्वेज थी जो कि ज़्यादातर बोली जाती थी वो यूनानी ज़ुबान थी। अंजील अरबा की सबसे पहली किताब है मत्ती की अंजील। मत्ती की अंजील का जो मुसन्निफ है, जो लिखारी है, वो मत्ती खुद है, मत्ती मसूल लेने वाला। मत्ती की अंजील यूनानी ज़ुबान में लिखी गई, लेकिन कुछ रवायात ये भी कहती हैं कि मत्ती की अंजील जो है वो इब्रानी ज़ुबान में भी लिखी गई है। अब मत्ती का जो मुसन्निफ है वो यसु मसीह को एक अबदी बादशाह के तौर पर पेश करता है। मत्ती की अंजील पहला बाब और पहली आयत में लिखा है, यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। नसबनामे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पे इब्ने दाऊद से इब्ने इब्राहिम तक का लिखने का मकसद यही है, मुसन्निफ हमें एक चीज़ की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाह रहा है। वो ये है कि यसु मसीह हमारा अब्दी बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। मत्ती की अंजील के दरियाफ्तशुदा मसवदात जो हैं उनका ताल्लुक 3री सदी मसीह से है। इससे पहले हम अपने लेक्चर्स में मैन्यूस्क्रिप्ट्स, असली मसवदात, असली नुक्साजात के बारे में बात कर चुके हैं। अब मत्ती का जो लिखारी है वो पुराने अहदनामे के 25 इक्तबास इस अंजील में इस्तेमाल करता है, यानी कि वो बातें जो यसु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान जब कभी किसी के साथ खिदमत करते हुए या बात करते हुए अगर कोई वर्स कोट की है तो वो पुराने अहदनामे की 25 किताबों में से उसको कोट किया गया है। अगर हम देखें तो मत्ती अकेला वो लिखारी है जिसने तकरीबन 80% जो यसु मसीह की बातें हैं वो एज इट इज़ उनको एक तहरीरी सूरत में वो लेके आया है। अगर हम देखें तो मत्ती की अंजील के 1064 कुल आयात हैं
اور ان میں سے 600 کے قریب وہی ہیں جو یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ جو یسوع مسیح کے قول ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو متی کی انجیل کا جو تحریری دورانیہ ہے، یا جس دوران متی کی انجیل کو لکھا گیا ہے، وہ 50 سے 60 کے قریب ہے، 50 صدی سے 60 صدی کے قریب یہ لکھی گئی ہے۔ متی کی انجیل ہمیں ایک پیشن گوئی کی طرف لے کے جاتی ہے، جس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس انجیل کا تحریری دورانیہ کیا ہے۔ متی 24 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اب یہ جو ساری پیشن گوئی ہے وہ یروشلم کے بارے میں ہو رہی ہے اور ہیکل کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو 64 صدی مسیح میں نہرو بادشاہ نے یروشلم کی تباہی سٹارٹ کر دی، یعنی کہ ہزار ثانی کا جو دور ہے وہ 64 صدی مسیح سے شروع ہو گیا، اور چلتے چلتے 70 صدی مسیح میں ہیکل کو مکمل برباد کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا جب ہزار ثانی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ یروشلم برباد نہیں ہوا تھا، ہیکل برباد نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ واقعہ ہو چکا ہوتا تو یہاں پہ کبھی بھی یہ فیوچر ٹینس میں نہ آتا۔ اسی لیے ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس انجیل کا جو تحریری دورانیہ ہے وہ 50 سے 60 صدی مسیح تک ہے۔ اور اس کے بعد 96 صدی مسیح میں روم کے بشپ کلیمنٹ نے ایک خط میں متی کی انجیل کا اقتباس دیا، یعنی کہ 96 صدی مسیح میں ایک بشپ تھے روم میں، انہوں نے ایک خط کے اندر اپنے کسی قریبی دوست کو خط لکھتے ہوئے، کسی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا جو کہ 96 صدی مسیح میں تھا، اور اس کا جو ریفرنس تھا وہ تھا متی کی انجیل کا۔ اب ہم یہ بھی یہاں سے ہمارا سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کتابیں جو ہیں وہ الہامی ہیں، فلاں کتابیں الہامی نہیں ہیں۔ ان کا جاننے کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ابتدائی مسیحیوں کے خطوط کو دیکھا جاتا ہے۔ ابتدائی مسیحی، سب سے پہلا ابتدائی مسیحی اگر ہم دیکھیں تو سمرنا کا بشپ پولیکارپ تھا، اور اس کے بعد جسٹن شہید آئے، بشپ کلیمنٹ آئے، اور بھی کافی ہیں۔ تو ان کے جو خطوط ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی نصیحت کے لیے یا ایک دوسرے کے نصیحت کے لیے لکھے، ان خطوط سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کتاب الہامی ہے، فلاں کتاب الہامی نہیں ہے۔ اور متی کی انجیل کو 170 صدی مسیح میں الہامی کتاب تسلیم کر لیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر باری آتی ہے مرکز کی انجیل کی۔ مرکز کی انجیل تمام اناجیل میں لکھی جانے والی سب سے پہلی انجیل ہے۔ یہ وہ انجیل ہے جو سب سے پہلے تحریری صورت میں آئی، یعنی کہ لکھی گئی ہے۔ اس کا جو لکھاری ہے وہ یوحنا ہے۔ یوحنا کے بارے میں غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شاگرد ہے جس کو یسوع مسیح سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور یہ وہی شاگرد ہے جو تمام شاگردوں میں سے کم عمر تھا۔ مرکز کی انجیل یونانی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز کی انجیل یسوع مسیح کو ایک خدا کا خادم اور یسوع مسیح کو ایک سرگرم عمل اور با اختیار شخص کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مرکز کی انجیل جو ہے وہ 50 سے 55 صدی کے اندر اس کو لکھا گیا ہے، ان 5 سالوں کے اندر لکھا گیا ہے، جبکہ کچھ جو اسکالرز ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس کو 70 صدی مسیح میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ یروشلم کی بربادی یا ہیکل کی بربادی تک اس کو لکھا گیا ہے۔ لیکن زیادہ تر کا ماننا یہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ 50 صدی مسیح تک اس کو لکھ لیا گیا تھا،
اور یہ کتاب جو مرکز کی کتاب ہے یہ انجیلوں میں سے سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اس کے جو دریافت شدہ مسودات ہیں، ابھی تک جو جتنے بھی اوریجنل مینوسکرپٹس جو ریلیٹڈ ٹو مرکز کی انجیل ہیں، وہ ان کا بھی تعلق تیسری صدی سے ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہے، یعنی کہ مرکز کی انجیل کی جو نقصہ جات ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اور 150 صدی مسیح کے اندر ایک شہید تھے، ایک ابتدائی مسیحی تھے، کلیسیا کے رہنما بھی ہوں گے شاید، یوستین شہید، انہوں نے ایک خط میں اپنے اقتباس استعمال کیا، ایک خط کے اندر ایک اقتباس استعمال کیا جس میں انہوں نے مرکز کی انجیل کا ایک ریفرنس دیا، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ مرکز کی انجیل بھی الہامی کتاب ہے، اور متی کی طرح مرکز کی انجیل کو بھی 170 صدی مسیح کے اندر 170 صدی مسیح کے اندر مرکز کی انجیل کو بھی الہامی تسلیم کر لیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں لوکا کی انجیل پہ۔ لوکا کی انجیل، اس کا جو لکھاری ہے، اس کا جو لکھنے والا ہے، انسانی ہاتھ جو ہے وہ لوکا ہے۔ لوکا کو کہ مسیح کا شاگرد نہیں تھا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ لوکا کے علاوہ اناجیل لکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، مطلب وہ ڈائریکٹ گواہ ہیں، لیکن لوکا جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ گواہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کلسیوں 4 باب اس کی 14 آیت کے مطابق، پیارا طبیب لوکا اور دماس تمہیں سلام کہتا ہے۔ لوکا کا جو پروفیشن تھا، یا لوکا اپنے کام کے لحاظ سے وہ ایک طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اور لوکا اپنی اس انجیل کے اندر یسوع مسیح کو ابن آدم کہتا ہے، ابن آدم۔ اگر ہم دیکھیں لوکا 19 باب اور 10 آیت میں، وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لوکا کے مطابق یسوع مسیح جو ہے وہ ابن آدم ہے۔ اور لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل یہ بھی یونانی زبان میں لکھی گئی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس وقت کی جو رائٹ زبان تھی وہ یونانی زبان تھی۔ لوکا کی انجیل کی جو دریافت شدہ مسودات ہیں، یعنی کہ جو اصلی مینوسکرپٹس ملے ہیں، جو اصلی نقصہ جات لوکا کی انجیل کے بارے میں ملے ہیں، ان کا تعلق بھی تیسری صدی سے ہے۔ تیسری صدی سے پہلے شاید ہی کوئی نقصہ ابھی تک محفوظ ہوگا۔ وہ کیوں نہیں محفوظ ہوتے تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ کچھ جو نقصہ جات تھے وہ پپائرس کے اوپر لکھے جاتے تھے، جو سب سے پہلا ایک طریقہ کار تھا لکھائی کا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو چمڑے کے اوپر لکھے جاتے تھے۔ چمڑے کے دور کے بعد کاغذ کا دور آیا، جو کہ 1200 صدی مسیح میں، یہ 1200 عیسوی میں یہ چائنا کے اندر سب سے پہلے پیپر بنا۔ تو 300 صدی پہلے کا کوئی بھی نقصہ ابھی تک اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی استعمال میں لایا جا سکے۔ اسی لیے لوکا کی انجیل کا بھی جو ابھی تک دریافت شدہ نقصہ ہے یا اوریجنل مینوسکرپٹس ہے، اس کا تعلق بھی تیسری صدی سے ہے۔ اب کچھ کا ماننا ہے کہ لوکا کی انجیل کو 60 صدی مسیح میں لکھا گیا، اور کچھ کا ماننا ہے کہ لوکا کی انجیل کو 62 AD میں لکھا گیا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو لوکا کے ساتھ ساتھ لوکا کی جو ایک اور تصنیف ہے، لوکا کی ایک اور جو لکھائی ہے، جو اس نے کتاب لکھی ہے، وہ اعمال کی کتاب بھی ہے۔ اس کو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل 130 صدی مسیح میں ایک رسالہ شائع ہوا۔ اس کے اندر غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافی فرشتے ہوں، جس کے اندر لوکا کی انجیل کا بھی نام شامل تھا۔ اس دور میں ایسا تھا کہ کونسلز بیٹھا کرتی تھی، کونسلز کتابوں کو طے کرتی تھی کہ کون سی کتاب الہامی ہوگی، کون سی کتاب الہامی نہیں ہوگی۔ تو 130 صدی مسیح کے اندر ایک رسالہ شائع ہوا تھا، اور اس کاغذ کے اوپر یا اس ایگریمنٹ کے اوپر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کا بھی نام تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 170 صدی مسیح کے اندر لوکا کی انجیل کو مکمل طور پر الہامی تسلیم کر لیا گیا تھا، کیونکہ
بہت سارے اور ابتدائی مسیحیوں کے جو رہنما تھے، ابتدائی کلیسیا کے رہنما تھے، انہوں نے لوکا کی انجیل کے بھی کافی اقتباس کو، کافی ریفرنسز کو اپنے ڈفرنٹ خطوط کے اندر استعمال کیا تھا۔ اگر ہم بات کریں یوحنا کے بارے میں، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے بارے میں، تو اس کتاب کو لکھنے والا خود یوحنا ہے۔ یہ وہی یوحنا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا سب سے پیارا تھا، یا یسوع مسیح اسے زیادہ محبت رکھتا تھا، یسوع مسیح اس سے محبت رکھتا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت بھی جو آخری شاگرد وہاں پہ اس کی ماں کے ساتھ موجود تھا، وہ بھی یہ یوحنا ہی تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یوحنا کی جو عمر ہے وہ باقی شاگردوں سے کم ہے، وہ کم عمر شاگرد تھا، سب سے چھوٹا شاگرد تھا۔ اب یوحنا اپنی کتاب کے اندر، اپنی انجیل کے اندر یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یوحنا 20 باب اور اس کی 31 آیت، یوحنا 20 باب اور اس کی 31 آیت میں یوحنا 20 باب اور اس کی 31 آیت، اس ریفرنس میں یوحنا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یوحنا اس کا 20 باب اور اس کی 31 آیت، لیکن اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کے بعد جو یوحنا کی انجیل ہے یہ یونانی زبان میں لکھی گئی ہے، اور یوحنا کی انجیل کے جو دریافت شدہ مسودات ہیں، جو ابھی تک اس کے اوریجنل مینوسکرپٹس ملی ہیں، ان کا تعلق بھی تیسری صدی مسیح سے ہے۔ غالباً تمام اناجیل کا جو تعلق ہے، ان کے جو دریافت شدہ مسودات کا تعلق ہے، نقصہ جات کا تعلق ہے، وہ تیسری صدی سے ہی ہے، اور اس کے 78 یونانی نقصہ جات ابھی تک موجود ہیں، یا جتنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے نقصہ جات ابھی تک دریافت ہوئے ہیں یوحنا کی انجیل کے، ان کی تعداد ہے 78۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کی اگر ہم تحریر کی بات کریں تو اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ یوحنا کی انجیل 90 صدی مسیح کے لگ بھگ لکھی گئی، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یوحنا کی انجیل 90 سے 110 صدی مسیح کے درمیان میں لکھی گئی۔ ابتدائی مسیحیوں کے ایک رہنما بشپ اگناتیوس نے ایک خط کے اندر 110 صدی مسیح میں یوحنا کی انجیل کا اقتباس دیا، اور ان کے خط کی بدولت 150 صدی مسیح میں یوحنا کی انجیل کو الہامی تسلیم کر لیا گیا۔ اگر ہم بات کریں رسولوں کے اعمال کی، تو رسولوں کے اعمال کی جو کتاب ہے، یہ اس کا جو لکھاری ہے وہ لوکا طبیب ہے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل بھی لوکا نے لکھی ہے، اور رسولوں کے اعمال کی جو کتاب ہے وہ بھی لوکا کی ہی تصنیف ہے، یعنی کہ اس کا لکھاری جو ہے وہ بھی لوکا ہی ہے۔ اور لوکا کی انجیل یونانی زبان میں لکھی گئی ہے، اور جیسے ہی لوکا کی انجیل کو لکھا گیا ہے، اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد ہی رسولوں کے اعمال کی کتاب کو تحریر کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب کے اندر، اگر ہم اس کی ڈیٹ کی بات کریں، تاریخ کی بات کریں لکھائی کی، تو اس کتاب کے اندر ہمیں نہ تو پالوس کی شہادت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، نہ ہی ہمیں یروشلم کی بربادی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، نہ ہی ہزارہ ثانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نیرو بادشاہ نے 64 صدی مسیح کے اندر ہزارہ ثانی شروع کر دی۔ اچھا، اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انجیل کی جو لکھائی ہے وہ تقریباً
64 صدی مسیح سے پہلے ہو چکی تھی، اور دریافت شدہ مسودات جو ہیں ان کا تعلق دوسری صدی سے ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب میرا خیال وہ واحد کتاب ہے جس کے دریافت شدہ مسودات یا نقصہ جات کا تعلق دوسری صدی سے ہو سکتا ہے، ورنہ باقی کتابوں کے جو دریافت شدہ مسودات کا جو تعلق ہے ان کا تعلق تیسری صدی مسیح سے ہے۔ اور رسولوں کے اعمال کی کتاب کے تقریباً 40 یونانی نقصہ جات ابھی تک موجود ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ مسیحوں کا ماننا ہے کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کو 62 صدی مسیح کے اندر تحریر کیا گیا، ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد کچھ مسیحی علماء کا ماننا ہے کہ رسولوں کے اعمال کو تقریباً 70 سے 90 کے دور میں لکھا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 150 صدی مسیح کے اندر یوستین شہید نے اپنے ایک خط کے اندر رسولوں کے اعمال کی اقتباس کو استعمال کیا، یعنی کہ ایک ریفرنس لیا جس کو انہوں نے ایک خط میں استعمال کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں کے ساتھ ساتھ 170 صدی مسیح کے اندر رسولوں کے اعمال کو بھی الہامی تسلیم کر لیا گیا۔ اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب الہامی ہیں، یہ کتاب غیر الہامی ہیں۔ وہ اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابتدائی مسیحیوں نے، ابتدائی جو مسیح جو کلیسیا کے لیڈرز تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی نصیحت کے لیے کچھ باتیں جو ہے وہ بائبل مقدس سے استعمال کی، ان کتابوں سے استعمال کی، اسی وجہ سے ہمیں آج یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب الہامی ہے، یہ کتاب الہامی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپوگرافی کتابیں بھی اس دور میں موجود تھیں، اور شاید ان کا بھی کبھی کسی نے ریفرنس دیا ہو، لیکن یسوع مسیح نے اپنی پوری اس دنیا کے اندر جو انہوں نے زندگی بسر کیا، اپنے خدمت کے دوران کبھی بھی اپوگرافک کتاب کا کوئی ریفرنس نہیں دیا۔ جب بھی انہوں نے ریفرنس دیا ہے تو پیدائش سے لے کے ملاکی تک ہی ریفرنس دیا ہے۔ اب اگر پھر بھی ہم اپوگرافی کتابوں کو ہی وہ گلے سے لگا کے رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کتابوں کو ان سے زیادہ پریفر کر رہے ہیں جو کہ الہامی نہیں ہیں، جبکہ جو الہامی کتابیں ہیں ان کو ہم پیچھے کر کے تو ہم اپوگرافی کتابوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم جو بائبل استعمال کرتے ہیں پروٹیسٹنٹس، ان میں تقریباً 66 کتابیں ہیں، 39 پرانے عہد نامے کی اور 27 نیو ٹیسٹامنٹ کی، نئے عہد نامے کی۔ اس کتاب کے اندر، اس بائبل مقدس کے اندر کوئی بھی اپوگرافی کتاب موجود نہیں ہے، کوئی بھی غیر الہامی کتاب ہماری بائبل کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔